बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नैयर अली और नैयर अली ऑफिशियल की आज की इस वीडियो में आपको अपडेट करूंगी उस अहम तरीन ख़बर से जिसके मुताबिक शौकत खानम हॉस्पिटल में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की जानिब से एक ख़िताब करते हुए जो तहरीक इंसाफ का आज़ादी लॉन्ग मार्च है उसको मौखर करने का ऐलान कर दिया गया है। और ये बाज़ाब्ता ऐलान अब सामने आ चुका है कि खान साहब के मुकम्मल तंदुरुस्त होने तक, सेहतयाब होने तक ये लॉन्ग मार्च जो है ये मुलतवी रहेगा। और उसके बाद खान साहब की जानिब से ये भी ऐलान किया गया है कि जो ही वो सेहतयाब होंगे तो वो दोबारा अवाम में होंगे, सड़कों पर होंगे। और ना सिर्फ ये कि अवाम में और सड़कों पर होंगे बल्कि ख़ुद इस एहतजाज को लीड भी करेंगे। आपको ये भी बताऊं कि आज जो है वो बुनियादी तौर पर ख़ासा गहमा गहमी वाला दिन था। हम क्योंकि इस्लामाबाद में मौजूद हैं तो रावलपिंडी इस्लामाबाद की सूरत हाल हम सारा दिन आंखों से अपनी देखते रहे। तहरीक इंसाफ की जानिब से मुल्कगीर एहतजाज की कॉल जो है वो आज दी गई थी। और उस कॉल के बाद हमने देखा कि बाद नमाज जुमा लाहौर, कराची और फैसलाबाद में जलाओ घेराव, तोड़ फोड़ के मनाजिर देखने में आए। दर्जनों कारकुनान जो है तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार भी हुए। दूसरी जानिब अगर हम रावलपिंडी इस्लामाबाद की बात करें तो फैज़ाबाद का मकाम जो है वो मैदानी जंग बना रहा सारा दिन। और वहाँ पर जो है वो जलाओ घेराव के मनाजिर देखने में आए। कुछ बाइक्स भी जलाई गई और एक नौजवान की बाइक जो है वो जब जलाई गई तो उसके बाद हमारे इल्म में आया है कि उसको जो हनीफ अब्बासी हैं PMLN के रहनुमा, उनकी जानिब से वो बाइक देने का वादा भी किया गया है। लेकिन मजमूई तौर पर मुजाहिरीन की जानिब से पथराव होता रहा फैज़ाबाद पर। और जो इस्लामाबाद पुलिस है और पंजाब पुलिस और FC की नफरी वहाँ तैनात थी, वो सामने से शेलिंग करती रही और लाठी चार्ज के मनाजिर भी देखने में आए, जिसकी वजह से कुछ मुजाहिरीन भी ज़ख्मी हुए। और उधर जो पुलिस के कुछ एहलकार हैं वो भी उस पथराव के नतीजे में और हाथापाई के नतीजे में जो है वो ज़ख्मी हुए। कराची की अगर बात की जाए तो कराची में पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया मुजाहिरीन के ऊपर और शेलिंग की गई शदीद किस्म की, जिसके बाद रुकने सिंध असम्बली हैं राजा अज़हर, वो उनके ज़ख्मी होने की इत्तलात भी सामने आई। वो ख़तरे से बाहर हैं लेकिन ज़ख्मी हुए हैं। आपको ये भी बताऊं कि जो इब्तदाई तहकीकात हैं उसके हवाले से आपको अपडेट करना चाहूँगी। इमरान खान पर हमले के बाद अब तक जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई है उसके मुताबिक पुलिस की जानिब से शवाहिद जमा किए जाने का सिलसिला अभी भी जारी है। और जो शवाहिद इकट्ठे किए गए हैं उनका फोरेंसिक जायज़ा लिया जा रहा है। खौल और वीडियो जो हैं उनका भी जायज़ा लिया जा रहा है। जो खौल वहाँ से बरामद हुए हैं जो इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वो 9mm पिस्तौल के हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर से जो है वो एक 9mm पिस्तौल जो हम सब ने मुख्तलिफ वीडियोज़ में देखा वो बरामद किया गया है। 2 मैगज़ीन्स हैं और उस 2 मैगज़ीन्स के साथ 20 गोलियाँ भी हैं। 11 खौल मजमूई तौर पर जाए वकुआ से पुलिस को मिले हैं और उन 11 में से 9 खौल जो हैं वो बताया जा रहा है इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट में कि 9 खौल 9mm पिस्टल के हैं, जबकि 2 खौल जो हैं वो दीगर असलहे के हैं। अब जो तहकीकात करने वाले इदारे हैं, फोरेंसिक करने वाले इदारे हैं, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि जो खौल हैं उनकी जो हालत ज़ार है उसको देखकर पता चल रहा है कि और वो खौल जो है उनको देखकर जो फायरिंग की डायरेक्शन है उसका भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो जो खौल से अभी तक पता चला है उसके मुताबिक डायरेक्शन जो है वो 9 गोलियां जो हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि वो नीचे से चली हैं, जबकि 2 गोलियां जो कि दीगर असलहे की हैं वो कंटेनर के ऊपर से चली हैं। तो इसके साथ साथ जो कंटेनर के ऊपर गोलियों के निशानात हैं और उनसे भी जो है वो फायरिंग की सिमत का अंदाज़ा लगाया जा रहा है। तो ये अभी इब्तदाई रिपोर्ट है, यकीनी तौर पर इसके हवाले से मज़ीद अपडेट्स भी सामने आएंगी अभी। लेकिन जो मरकज़ी मुलजिम है नवीद आराई, उसके बारे में बताया जा रहा है कि उसके घर वालों से रब्ता किया गया है। उसके घर वाले जो हैं इस वक्त कस्टडी में हैं पुलिस की और उनसे भी तहकीकात की जा रही हैं। और घर वाले जो हैं वो बज़ाहिर लाइल्म दिखाई देते हैं अब तक की तहकीकात के मुताबिक। जो सब कुछ नवीद आराई कर रहा था और वो जो उसके इरादे थे और जिस तरह से उसने हमला किया और उसके बाद उसकी वीडियोज़ आई, इन सारे मामलात से घर वाले लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो मरकज़ी मुलजिम है नवीद आराई, उसको तफ्तीश के लिए
لاہور منتقل کر دیا گیا ہے. جو تفتیش ہے اس کی ذمہ داری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کو دی گئی ہے اور اس مقصد کے لیے جو ہے وہ چونگ CTD سیل جو ہے وہ وہاں پر منتقل کیا گیا ہے نوید آرائی کو. اور جو تحقیقاتی ادارے ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ پولیگرافک ٹیسٹ بھی کیا جائے گا نوید آرائی کا. اور پولیگرافک ٹیسٹ کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس پولیگرافک ٹیسٹ سے سامنے آ جائے گا کہ جو نوید آرائی کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے. تو لیٹس سی کہ اس پولیگرافک کا جو رپورٹ ہے وہ سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی اپڈیٹ کرتی چلوں کہ ایک اہم واقعہ شوکت خانم ہاسپٹل کے باہر بھی پیش آیا. گو کہ اس واقعے کو مختلف طریقے سے رپورٹ کیا گیا. سوشل میڈیا پر الگ طریقے سے رپورٹ ہوا, وہ ڈیجیٹل میڈیا پہ الگ طریقے سے رپورٹ ہوا, اور جو مرکزی میڈیا ہے, جو مین سٹریم میڈیا ہے, وہاں پر تو بہت ہلکی سی جھلک ہمیں اس واقعے کی دکھائی دی. شوکت خانم کے باہر سے مشکوک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے, اور یہ جو مشکوک شخص ہے اس کے بارے میں متضاد خبریں سامنے آ رہی ہیں, لیکن جو ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے وہ یہ کہ یہ مشکوک شخص وہاں پر ایک نامعلوم گاڑی کو ان لاک کرنے کی کوشش کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا. تو بظاہر یہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی کار تھیفٹ کا معاملہ ہے, کار چوری کا معاملہ ہے, لیکن یہ سب تو آپ اور ہم اس وقت بات کر رہے ہیں, لیکن تحقیقات آگے بڑھیں گی تو یقیناً جو ہے وہ مزید حقائق بھی انفولڈ ہوں گے, مزید سچویشن بھی سامنے آتی جائے گی. اس کے ساتھ ساتھ آج جو مظاہروں کے حوالے سے میں آپ کو اپڈیٹ بتا رہی تھی, تو یہاں پر ایک چیز ایڈ کرتی چلوں کہ ایون فیلڈ میں لنڈن میں نواز شریف صاحب کے گھر کے باہر جو ہے وہ مظاہرہ ہوتا ہے, اور اس وقت مریم نواز بھی وہاں پر موجود ہیں. مظاہرین کی ایک بڑی تعداد وہاں پر جو ہے وہ جمع ہوئی, اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے نعرے بازی کی بلکہ بڑا شدید جو ہے وہ اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرایا. اب میں آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہوں گی جو مجموعی طور پر آج خان صاحب کا خطاب ہے اس میں سے کچھ چیتا باتیں آپ کو بتاؤں گی, اور پھر اس پر آنے والے رد عمل جو ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹ کروں گی. رد عمل تو خیر بہت اطراف سے سامنے آیا ہے, لیکن جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں وہ بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, بڑی اہم باتیں ہیں. ایک تو انہوں نے لانگ مارچ کو مؤخر کرنے کا اعلان کیا, اور پھر ساتھ ہی یہ اعلان بھی کیا کہ وہ بہت جلد سے احتیاط ہو کر عوام کے بیچ میں ہوں گے اور ایک اور نئی کال دیں گے, اور کارکنان سے یہ اپیل بھی کی کہ وہ اس کال میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں, اور اس میں وہ انہوں نے تمام لاجکس بتائیں کہ کیوں عوام کو جو ہے وہ ان کے لیے ان کی کال کے اوپر باہر نکلنا چاہیے. لیکن ساتھ ساتھ جو ہے ایک انتہائی حساس معاملہ جس کی طرف خان صاحب نے نشاندہی کی ہے, اور یہ حساس اس لیے بھی ہے کیونکہ اس طرح کے معاملات ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں. توہین رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا الزام عائد کر کے سلمان تاثیر کی طرز پر قتل کروانے کے منصوبے کا انکشاف جو ہے وہ خان صاحب نے کیا ہے, اور ان کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ 4 لوگوں نے مل کر یہ ایک پلاننگ کی کہ کس طرح سے خان صاحب کے خلاف جو ہے وہ اس طرح کی کیمپین شروع کی جا سکتی ہے. اور اس میں جو نون لیگ کے کچھ وزراء ہیں ان کے بیانات جو ہیں وہ بھی موجود ہیں, آن ریکارڈ ہیں. لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ خان صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا کہ گجرات میں جو حملے کے حوالے سے انہوں نے عوام کے سامنے ایک انکشاف کیا تھا, وہ بھی ان کو پہلے سے علم تھا کہ گجرات میں ان پر حملے کی کوشش کی جائے گی. ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ جو اس وقت وہ پنجاب میں ٹریول کر رہے ہیں تو وہاں پر کہیں پر بھی ان کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے. اس حوالے سے جیسے کہ ہم آپ کو پہلے بھی اپڈیٹ کر چکے ہیں کہ تھریٹ الرٹس بھی موجود تھیں, پنجاب گورنمنٹ کا اپنا تھریٹ الرٹ موجود تھا. وفاق کی جانب سے کوئی ایسا تھریٹ الرٹ سامنے نہیں آیا تھا, لیکن پنجاب حکومت کی جانب سے تھریٹ الرٹ بھی تھا, اور سیکیورٹی جو ہے وہ بھی پنجاب گورنمنٹ کی جانب سے جو ہے وہ پرووائڈ کی جانی تھی. وزیر داخلہ پنجاب نے ذمہ داری لی تھی, IG پنجاب جو ہیں وہ اس ذمہ داری کا حصہ تھے. اس کے ساتھ ساتھ خان صاحب کی جانب سے بتایا گیا کہ جو ان کے اوپر حملہ ہوا ہے اس کی تفصیلات انہوں نے بتائیں, وہ کافی ڈیٹیل میں تھی, لیکن اس کا جو لب لباب تھا وہ یہ تھا کہ ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ان کے اوپر 2 برسٹ فائر ہوئے ہیں, اور 2 الگ سمتوں سے ہوئے ہیں, اور جو شخص حملہ کر رہا تھا, حملہ آور تھا, وہ اس کو لگا کہ پہلا برسٹ فائر کرنے کے بعد خان صاحب گرے, تو اس کو لگا کہ خان صاحب اب نہیں رہے, جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس نے
ان کی بچت ہو گئی، ورنہ وہ شاید مزید بھی فائرنگ کرتا، اور وہ وہاں سے یہ سمجھ کر کہ خان صاحب جو ہیں وہ خدا نخواستہ اس حملے میں جو ہے وہ جاں بحق ہو چکے ہیں، تو اس لیے وہ وہاں سے خان صاحب کے گرنے کی وجہ سے وہاں سے چلا گیا۔ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ان کو یہ ایک تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ گولی جو ہے ان کو فرینڈلی فائر میں لگی ہے، اور لیکن ایسا نہیں ہے، وہ اس بات کو سمجھتے ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اور ایک سوال جس کا جو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ساری باتیں سن کر اٹھ رہا تھا، اس کا جواب بھی انہوں نے خود ہی دے دیا کہ لوگ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ان کو یہ ساری باتیں کیسے پتہ چلتی ہیں۔ تو ان کا یہ کہنا تھا، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ گورنمنٹ میں، جو اس وقت گورنمنٹ ہے اور جو پہلے گورنمنٹ تھی اس میں، اور اداروں میں، اور اس کے ساتھ ساتھ یعنی قانون نافذ کرنے والے اداروں میں، اور جو سیکیورٹی ایجنسیز ہیں ان میں ان کے اپنے لوگ موجود ہیں جو ان کو بتاتے ہیں کہ آیا سازش کا کیسے پتہ چلا، اور سازش کیا ہو رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے، اور کون سی سازش جو ہے وہ بند کمروں میں ان کے بارے میں تیار ہو رہی ہے۔ دوسری طرف خان صاحب کی جانب سے ایف آئی آر کے اندراج میں درپیش مشکلات کا حوالہ بھی دیا گیا۔ ان کا یہ موقف ہے کہ وہ ایف آئی آر جو ہے درج کرانا چاہتے تھے، لیکن سب ڈرتے ہیں۔ لیکن ہم آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ مقدمہ جو ہے یہ طے یہ ہوا تھا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد کی مدعیت میں درج کرایا جائے گا، اور لیکن یہ مقدمہ درج نہیں ہو سکا 24 گھنٹے گزرنے کے بعد بھی، اور اس کی جو ایک بنیادی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہی بتائی جا رہی ہے کہ جو خان صاحب ہیں وہ ان 3 اہم ترین شخصیات کے خلاف مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں جن پر انہوں نے الزام بھی عائد کیا ہے، جن میں ایک وزیر اعظم ہے شہباز شریف، وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ، اور عسکری ادارے کے اعلیٰ افسر جو ہیں، ان تینوں کے خلاف وہ مقدمہ درج کرانا چاہتے ہیں۔ اور لیکن جو چودھری پرویز الہی ہیں، وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ جو جائے وقوع ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے واقعے کے مطابق جو ہے وہ مقدمہ درج کرانا چاہیے۔ تو ابھی تک کئی ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب اور چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کے درمیان میں، اور اس کے علاوہ جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے ان کی اور وزیر اعلیٰ کے درمیان میں، لیکن ابھی تک معاملہ کسی جو ہے وہ منطقی انجام تک نہیں پہنچا ہے، کسی ایک نقطے پر یہ متفق نہیں ہو سکے ہیں۔ تو یہ تنازع جو ہے یہ بھی چل رہا ہے، لیکن ہمارے ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو ایف آئی آر ہے وہ درج ہونی ہے تھانہ سٹی وزیر آباد میں، اور یہ جو ایف آئی آر ہے یہ اب جو ہے وہ اس وقت درج کرنے کے مراحل میں ہے۔ اس کی ابھی تک مزید تفصیلات بھی سامنے نہیں آئی ہیں، اور کوئی جو سرکاری ذرائع ہیں ان سے تصدیق بھی نہیں ہوئی، لیکن جو ہی تصدیق ہوگی تو ہم آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ اب خان صاحب کی جانب سے ایک اور اہم بات جو سامنے آئی وہ تھی کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کو نام لے کر بار بار پکارتے رہے اپنی خطاب کے درمیان میں، اور اسٹیبلشمنٹ کو بار بار پکارتے رہے، اور ان کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ اپنے خلاف جو اس وقت ناانصافی اور ظلم ہے اس کی طرف نشاندہی کرتے رہے۔ اور جنرل قمر جاوید باجوہ کو ان کی جانب سے کہا گیا کہ اب آپ جاگ جائیں، اسٹیبلشمنٹ کو کہا گیا کہ وہ ان کا ساتھ دیں اور ان چوروں کا ساتھ نہ دیں جو بقول خان صاحب جن کا وہ دے رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ چیف جسٹس آف پاکستان سے بھی مطالبہ کیا انہوں نے کہ اس وقت جو ظلم ہو رہا ہے ان کے خلاف، وہ تو کوئی دشمن بھی کسی دشمن ملک کے ساتھ بھی جو ہے وہ نہیں ہوتا، اور کسی ملک میں اپنے دشمنوں کے ساتھ نہیں ہوتا۔ تو اس طرح کے بیانات جو ہیں ان کی طرف سے سامنے آئے، جس کے رد عمل میں رانا ثناء اللہ جو ہیں وہ سامنے آئے۔ رانا ثناء اللہ کے ویسے تو بہت سارے بیانات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سامنے آئے ہیں، خان صاحب کے خطاب پہ رد عمل آیا ہے، مریم اورنگزیب صاحبہ کا رد عمل بھی آیا ہے، لیکن رانا ثناء اللہ کا ذکر اس لیے کریں کیونکہ وہ موسٹ کنسرنڈ پارٹی ہے۔ یہ وہ پارٹی ہے جس کا نام جو ہے وہ خان صاحب نے لیا ہے، اور وہ ان کو عہدے سے ہٹائے جانے کا مطالبہ بھی کر رہے ہیں۔ تو رانا ثناء اللہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ خان صاحب نے ابھی تک جتنی گفتگو کی ہے، جتنے دعوے کیے ہیں،
انہوں نے ان کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، خان صاحب کو جھوٹا قرار دے دیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ ان کو 4 گولیاں لگی ہیں، ان کو 4 گولیاں نہیں لگی ہیں اور یہ سب فراڈ ہے۔ انہوں نے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ میرا دعویٰ ہے کہ کہیں سے بھی تحقیقات کرا لیں، کوئی انڈیپینڈنٹ کوئی آزاد قسم کا میڈیکل بورڈ بنا لیں اور پھر وہ اس بورڈ اس کی تحقیقات کرے تو معاملہ سامنے آ جائے، کیونکہ 4 گولیاں نہیں لگی ہیں، ایک آدھ گولی لگی ہے یا پھر گولی کے کچھ حصے لگے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے چیف جسٹس کو بھی اس میں مخاطب کیا اور انہوں نے کہا کہ چیف جسٹس سے وہ یہ اپیل کریں گے کہ عمران خان کی جانب سے ان کے اوپر، رانا ثناء اللہ کے اوپر 918 قتل کرنے کا جو ہے وہ الزام عائد کیا گیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب نے کیوں نہیں اپنے دور حکومت میں یہ جو قتل ہوئے تھے ان کی تحقیقات کی، کیوں نہیں اس کے حوالے سے کوئی ثبوت سامنے لے کر آئے۔ ہمیشہ وہ ایک بیان بازی کرتے ہیں لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے، الزام لگاتے ہیں لیکن ثبوت نہیں لے کر آتے۔ تو انہوں نے، ان کا یہ کہنا تھا کہ چیف جسٹس جو ہے یہ خان صاحب کا جو الزام ہے رانا ثناء اللہ کو قاتل کہنے کا، اس کی تحقیقات کریں اور اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس اپنی سربراہی میں ایک بینچ بنائیں اور وہ بینچ جو ہے وہ اس جھوٹ کی بھی انکوائری کرے جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو 4 گولیاں لگی ہیں۔ تو یہ رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ سے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، آپ سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ عہدے سے ہٹ جائیں، تو کیونکہ اگر آپ عہدے پر رہیں گے تو پھر تحقیقات جو ہیں وہ شفاف نہیں ہو سکتی، آپ اثر انداز ہوں گے تحقیقات پہ، تو جس کے جواب میں رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا تھا کہ کیا خان صاحب اپنے دور حکومت میں استعفیٰ دے کر ہمارے خلاف کیسز کی تحقیقات کرتے تھے، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ ڈائریکٹ سیکنڈ پرسن تھے، سیکنڈ پارٹی تھے اور موسٹ کنسرن پارٹی تھے، لیکن انہوں نے تو استعفیٰ نہیں دیا اور وہ تحقیقات بھی کرتے رہے اور ہم مقدمات کا سامنا بھی کرتے رہے۔ دوسری طرف جب رانا ثناء اللہ سے سیکیورٹی لیبس کی بات کی گئی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ اب یہ بتائیں کہ یہ گجرات پولیس جو ہے، انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے جو بڑے ویلڈ سوالات ہیں کہ گجرات پولیس جو ہے کیا رانا ثناء اللہ کے انڈر ہے، لاہور کی پولیس اور لاہور کے قانون نافذ کرنے والے ادارے جو ہیں وہ کیا رانا ثناء اللہ یا وزیر اعظم کے انڈر ہیں، اور اب انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ یہ تو وزیر اعلیٰ پنجاب کے انڈر ہیں سارے محکمے اور اس کی ذمہ داری وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہے اور یا پھر وزیر داخلہ کی ہے، اور اس کا جواب جو ہے یہ ان سے ہی طلب کیا جانا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو خان صاحب نے یہ کہا کہ ان کو 2 برس لگے ہیں، اس کو بھی انہوں نے جھوٹا قرار دے دیا اس دعوے کو بھی، اور انہوں نے کہا کہ کہیں سے بھی 2 برس نہیں لگے، ابھی تک جو تحقیقات ہوئے ہیں وہ 1 برس لگنے کے حوالے سے ہیں اور اس کے علاوہ کچھ بلٹس جو ہیں وہ کنٹینر کے اوپر سے فائر ہوئی ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جتنے دعوے کیے جا رہے ہیں انہوں نے ان کو جھوٹا قرار دیا خان صاحب کے، اور کہا کہ ایک ایک لمحے کی ویڈیو موجود ہے، خول موجود ہیں، ہم پہلے بھی ہمیں بلیک میل کیے جانے کی کوشش کی جاتی رہی، ہم بلیک میل نہیں ہوئے، ہم آئندہ بھی بلیک میل نہیں ہوں گے۔ اور دوسری جانب یہ جو ساری سچویشن آج کے دن کی ہے، اس کے بعد اب جو اطلاعات سامنے آ رہی ہیں، کل جو ہے وہ احتجاجی مظاہرہ جو ہے وہ دوبارہ ہوگا ملک گیر، اور لاہور میں جو ہے مظاہرے کے حوالے سے اسد عمر کی جانب سے اعلان کر دیا گیا ہے، اور باقی ان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ جو باقی تمام مقامات ہیں پاکستان میں جہاں جہاں تحریک انصاف کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ ہونا ہے ملک گیر، اس کا اعلان جو ہے وہ مقامی قیادت کرے گی۔ تو 5 بجے کا وقت کل کا مقرر کیا گیا ہے اور اسی طرح سے راستے بند ہوں گے، تو جو شہریوں کو آج مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے، اور جس طرح سے آج جو جلاؤ گھیراؤ کی صورتحال اور سیکیورٹی تھریٹ جو ایک ہر شہری کو اپنے لیے محسوس ہو رہی تھی، اس کی صورتحال کا سامنا کل بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ تو بہتر تو یہی ہے کہ جن راستوں پر یہ احتجاج ہونے ہیں ان راستوں پر نہ نکلا جائے اور شہری خود بھی احتیاط کریں، اور تاکہ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے بچا جا سکے۔ ناظرین، یہاں پر ایک آپ سے گزارش کرنا چاہوں گی کہ کل جب میں ایک ویڈیو کر رہی تھی تو مجھے کچھ کامنٹس، آپ کا فیڈ بیک ہمیشہ میں اس کو ویلکم بھی کہتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ آپ فیڈ بیک دیں زیادہ سے زیادہ، تو جو فیڈ بیک آیا اس میں یہ بات کہی گئی کہ جو معلومات ہیں وہ مکمل نہیں ہیں۔ تو ناظرین، ہم جس وقت جو ویڈیو کر رہے ہوتے ہیں ہم اس وقت تک کی تمام اپڈیٹ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ جو تازہ ترین صورتحال ہے اور جو پورے دن کا ایک راؤنڈ اپ ہے وہ آپ تک پہنچا دوں، کیونکہ دن بھر کی گہما گہمی اور دن بھر کی جو کوریجز ہیں اور بھاگ دوڑ ہے،
اس کے بعد ممکن نہیں ہوتا کہ بار بار ویڈیوز بنائی جائیں، لیکن ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ تک تمام تفصیلات پہنچیں۔ اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جس وقت ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت تک کی تمام تفصیلات آپ تک پہنچتی ہیں، لیکن اس کے بعد کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے تو یقیناً جب آپ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو معاملات اس سے آگے بڑھ چکے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات تھوڑا سا ذہن میں رکھا کریں ویڈیو دیکھتے ہوئے کہ ہم جو اپڈیٹ آپ کو دے رہے ہیں وہ اس وقت تک کی اپڈیٹ ہے جو کہ ویڈیو ریکارڈ کرنے تک کی ہے۔ تو یقینی طور پر جو نئی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس کے حوالے سے جب اگلی ویڈیو آئے گی تو اس میں تمام تفصیلات ہوں گی، کوشش ہوتی ہے کہ تمام تر تفصیلات ہوں، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے کہ آپ نیئر علی آفیشیل دیکھتے رہیں، اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جب سبسکرائب کریں تو ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ میری ویڈیوز آپ تک براہ راست پہنچتی رہتی ہیں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے نیئر علی آفیشیل۔